मैं हूं मिर्जा वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर। मैं हूं मिर्जा शफीक, आपके साथ सच के साथ। मेरे साथ हैं असफे मामूल, मेरे प्रोग्राम के मेहमान सरदार शौकत अली कश्मीरी, चेयरमैन मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी। मोहतरम नाज़रीन सामीन, मैं क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी कुछ अर्सा पंजाब में बड़ा गुजारा है। पंजाब में एक इलाका है जंग। जंग में ऐसी कुछ सराइकी और पंजाबी मिक्स बोली जाती है। उसमें एक वो बोल सा है, वो ऐसे माइया सा कहते हैं कोई टांगे जंग वेंदे, रूठे हुए सज्जन मन जुलदे नहीं, पर नहीं हूं अगले रंग रेंदे। कभी कभी दो बड़े बड़े जब पार्टियों के दरमियान सुलह भी हो जाती है, कुरानों पे भी सुलह होती है, लेकिन वो बात नहीं रहती जो दोस्ती कोई पहली इब्तदा होती है। वो उसमें कोई ना कोई दरार पड़ जाती है, और जब दरार पड़ जाए तो फिर शीशे के अंदर जो दरार पड़ती है ना, वो तो शीशा दोबारा जुड़ता ही नहीं है। दीवार के अंदर दरार पड़ जाए किसी जलजले की वजह से, तो वो दरार में जितना मर्जी सीमेंट लगा लें, दरार वो मजबूती नहीं रहती। इसी तरह अगर किसी कपड़े के अंदर कट लग जाए, आप उसको रफू कर सकते हैं, लेकिन वो खूबसूरती नहीं रहती। तो यही कुछ है मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान में। कल दो पीएम की बुजुर्गों के साथ मीटिंग हुई, फिर एक बयानिया जारी किया गया है कि किसी की भी इज्जत नफ्स को मजरू नहीं किया जाएगा, इज्जत कम नहीं की जाएगी। इज्जत बढ़ाने की कोशिश तो होगी या ना होगी, लेकिन कम नहीं की जाएगी, हर एक दूसरे के माना जाएगा। खैर, आखिर जिन्होंने मनवाना था उन्होंने मनवा लिया, जिनने मानना था उन्होंने मान लिया। अब चलते हैं अगली तरफ, और मुमलकत में एक अमन हो गया। डीजीआई से की तकर्री का जो नोटिफिकेशन था, अभी भी वो कुछ कह रहे हैं जी वो हो गया, कुछ चला गया, कुछ नहीं, लेकिन जो भी होगा कुछ ना कुछ हो जाएगा। और आज मैं एक प्रोग्राम देख रखा था अरफान कादर साहब के साथ, तो उन्होंने कहा कि एवनफेल्ड केस और जो असासे केस हैं, इनमें बहुत कुछ गलत हुआ है, और अब मुझे उम्मीद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अदलिया की साख को मजीद रसवाई से बचाएगा। ये बात है आज की। और अफगानिस्तान की सूरत हाल भी आपको सबको पता है कि वहां पे क्या हो रहा है, क्या मसाइल हैं। अब हम चलते हैं शौकत कश्मीरी साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जनाब। आपका गिला तो बरकरार रहेगा कि मैंने पंजाबी में एक मिसाल दी है, लेकिन वो मिसाल बनती ऐसे थी, उसका मुझे उर्दू में नामुल बदल नहीं मिला। नहीं नहीं, मुझे कोई इस पे गिला नहीं है, मेरा कोई बाइस नहीं है किसी भी जुबान के खिलाफ। ये आपने कैसे कह दिया कि नहीं, आपने एक दफा फरमाया था कि कुछ लोगों ने इतराज किया है, तो मैंने इसलिए कहा चलो। नहीं नहीं नहीं, वो ये है, एतराज ये है कि जब हमारी प्रोसीडिंग्स देखो ना, शेर या कोई मकोला किसी भी जुबान का जो है, वो अगर उसी जुबान में कहा जाए तो वो ज्यादा बावजन भी होता है और बामानी भी होता है। अलबत्ता यह है कि चूंकि हमारे प्रोग्राम की प्रोसीडिंग्स जो है वो उर्दू में है, तो अगर हम अपनी गुफ्तगू के दौरान जो है वो पंजाबी बोलना शुरू कर दें, या लोकल हमारी अपनी कश्मीरी ज़ुबान या पुंछी ज़ुबान बोलना शुरू कर दें, या मीरपुरी, तो जाहिर है कि जो नाजरीन हैं उनको ज़रा थोड़ी सी समझने में दिक्कत आएगी। बाकी ये है कि ना तो मेरा कोई बाइस है पंजाबी के खिलाफ, ना किसी और ज़ुबान के नहीं खिलाफ। नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये खिलाफ वाली बात ही जो नहीं जो है। जो कौमों की ज़ुबानें हैं, मैं हमेशा उनका न सिर्फ एहतराम करता हूँ, बल्कि मेरा तो कहना यह है कि कौमी जो जो मुख्तलिफ कौमों की ज़बानें हैं, उनको तरक्की और तरवीज मिलनी चाहिए। उनकी बका के लिए ऐसे इक़दाम किए जाना चाहिए कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये डिके लैंग्वेजेस ना हो, ख़त्म होने वाली ज़बानें ना हों। कई ज़बानें ऐसी हैं जिनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया, तो वो अब इख्तिताम को पहुंचने वाली हैं, और इस पे हमेशा तवज्जो दी जानी चाहिए। ज़बानों का जो इख्तिताम है, ये कोई अच्छी अलामत नहीं होती। ज़बानें जो है वो आपके कल्चर से मुत्सिम होती हैं, और जिस किसी तारीख़ी कौम का कल्चर जो है वो तबाह हो जाए, तो वो कौम फिर अपने किसी तशख़्ख़ुस के लिए कोई बड़ी लड़ाई लड़ ही नहीं सकती। जहाँ तक आपने पाकिस्तान की जो अमूमी सूरत-ए-हाल है, वो जो खिंचाव और तनाव सिविलियन गवर्नमेंट और मिलिट्री के दरमियान था, वो मेरे ख्याल में इख्तिताम पज़ीर हो गया है, और हमने तो इसको वाइंड अप पहले दिन ही कर लिया था। ये कह के कि चूँकि ये डोमेन है मिलिट्री की, किसने
किस मेजर जनरल ने या लेफ्टिनेंट जनरल ने कौन सी कोर जो है वो संभालनी है। मुझे तो इतना ये जो फौजी ओहदों की जो नज़ाकतें हैं इसका भी इतना पता नहीं है कि लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल में क्या फ़र्क होता है। तो जी बड़ा फ़र्क होता है, ऑफ कोर्स बड़ा फ़र्क होगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये चूंकि खालिस्तान जो डोमेन है और इनकी जो ट्रांसफर्स और सारा अख्तियार जो है वो अकॉर्डिंग टू द मिलिट्री बुक ये आर्मी चीफ का होता है। और सिविलियन किसी भी कोई भी सिविलियन अथॉरिटी जो है वो उनके इंटरनल मैटर्स में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करती और मुदाखलत करनी भी नहीं चाहिए। मुदाखलत जो जहाँ वो अपनी डोमेन से बाहर रह के तो सिविलियन कैबिनेट को या सिविलियन अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं तो उसको ज़रूर जो है वो उसकी मज़ामत होनी चाहिए। और सिविलियन सुप्रीमेसी का जो नारा है मैं समझता हूँ कि इस नारे को अपने तारीखी पस मंज़र में समझ के तो ये ज़रूर कोशिश की जानी चाहिए कि चूँकि वो माशरे कभी तरक्की नहीं करते जहाँ सिविलियन सुप्रीमेसी कायम न हो। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो सिविलियन सुप्रीमेसी का जो नारा है ये उसी वक्त लोगों को या सियासतदानों को याद आता है जिस वक्त उनके अपने डोमेन में कोई मुदाखलत करता है या उनको उनकी अपनी ज़ाती पसंद और नापसंद या अपना ज़ाती मफाद कहीं अगर ख़तरे में लगे तो फिर वो ये इन नारों का सहारा लेते हैं। लेकिन उसूलन जो है वो पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और ख़ास करके जो भी सिविलियन गवर्नमेंट हो उसको उसका जो अपना अख्तियार है, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो उसको अख्तियार दिया है उस अख्तियार के मुताबिक उन्हें काम करना चाहिए। और हुकूमतों को अपना एहतसाब हमेशा करना चाहिए पहले, क्योंकि जमहूरियत में वो जमहूरियतें ही फल फूल सकी हैं जिन जमहूरियतों ने अपना एहतसाब किया है वक्त के हुक्मरानों का और वक्त के हुक्मरानों को मजबूर किया है कि वो कुछ डिलीवर करें आवाम की बेटरमेंट के लिए, सिविल सोसाइटी के लिए। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये कोई ऐसी लगी बंदी या कोई कोई ऐसी जामद चीज़ नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन को डे टू डे इश्यूज को एड्रेस करने की कॉन्स्टिट्यूशन में गुंजाइश होनी चाहिए। लिहाजा उसमें मुस्बत जो है वो अगर अमेंडमेंट की जाए फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पब्लिक तो ये भी अच्छी चीज़ है। और वो जो आपने शेर पढ़ा है वो दरअसल हालात पाकिस्तान के हालात की दुरुस्त अक्कासी करता है। शुक्रिया शुक्रिया, मेहरबानी जनाब। क्योंकि तीन साढ़े 3 साल से जो हम मसलसल नारा एक पेज का सुनते रहे हैं और कई लोग इस नारे से उकता भी गए थे और शायद कई लोगों को इस पे बहुत सख्त गुस्सा भी आता था कि उनके मसाइल तो जूं के तू हैं, उनकी मुश्किलात और दिन ब दिन बढ़ रही हैं और इनका पेज है जिसमें किसी किस्म की कोई दरार नहीं आ रही है। तो ये ख्वाहिश तो नहीं है कि कोई दरारें पड़ें, लेकिन असल मसला ये है कि फौज का किसी सिविलियन हुकूमत को दबाव में रख के तो वो काम करवाना जो काम अवाम के बेहतरी में ना हो वो दुरुस्त बात नहीं है। और इस वन पेज ने पाकिस्तान की जमहूरियत के पौधे को काफ़ी जो है उसका स्पेस कम किया है और एक बिच हंटिंग का, एक इंतकाम का, एक बुग्ज का, एक बाइस का कल्चर जो है ना वो इन 3 सालों में फ़रोग पाया है। कहीं भी कोई हमांगी मकालमे की कोई गुंजाइश नहीं रखी गई है। तो शायद इनका ये तज़ाद जो है वो इलाके की बेहतरी में हो और हर कोई अब अपना कदम जो आगे बढ़ाएगा तो वो सोच समझ के बढ़ाएगा और अपने दोस्तों का भी और अपने दुश्मनों का भी इंतखाब करते हुए थोड़ा सा अक्ल सलीम से भी काम लेगा। क्योंकि पाकिस्तान के हालात इस एक ओकेजन से कि आईएसआई का चीफ कौन होगा और उसका इंतखाब कौन करेगा। देखिए ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आईएसआई जो है वो ठीक है, मिलिट्री की अपनी इंटेलिजेंस है जिसको एमआई कहते हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस। आईएसआई जो है वो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, मतलब यह कि जो सर्विसेज के लोग थे
یعنی اس کا دائرہ کار تھوڑا سا وسیع تھا، سویلین کو بھی سپروائز کرنا دوسرا حصہ، اس پہ تو مطلب یہ ہے کہ اس نے تو سپروائز کیا، اس نے تو پورے پولیٹیکل سسٹم کو ہی اپنے نیچے رکھ دیا، اور ایسی ذاتی پسند اور ناپسند کے ایسے نظام کو فروغ دیا ہے کہ اب پتہ نہیں کہ یہ ملبہ جو ہے کوئی صاف کر بھی پائے گا یا نہیں کرے گا۔ اور اس میں اگر کوئی قصوروار ہوگا تو سب سے زیادہ پاکستان کی یہی انٹیلیجنس ایجنسی اور جس کے جو سربراہ رہے ہیں یہ جو فیض حمید ہیں، انہوں نے جس طرح کی جو اس ایجنسی کو چلایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بہت ہی برے اثرات پاکستان کی سوسائٹی پہ، خطے پہ، ریجن پہ پڑے ہیں۔ اور محترمہ مریم نواز صاحبہ کی جو فریاد ہے ہائی کورٹ کے سامنے، یہ یوں سمجھیں کہ ایک طرح کا ایک ایکس ہے اس سوسائٹی کا، یا آئی ایس آئی کے اس کردار پہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ جن نے پولیٹیکل منوورنگ اور وچ ہنٹنگ اور اپنے مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ان کے ڈسپلن میں نہیں تھے، پولیٹیکل لوگ، ان لوگوں کو عتاب کا شکار کرنا، یہ سب کچھ جو ہے وہ اگر آئی ایس آئی تعاون نہ کرتی تو ایسا شاید ممکن نہ ہوتا، اور آئی ایس آئی کا اگر دباؤ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز پہ نہ ہوتا تو شاید ایسے فیصلے آتے، میں بھی کہ ان فیصلوں کے نتائج یہ ہوتے، لیکن ایٹ لیسٹ لوگوں کو انگلیاں اٹھانے کا موقع نہیں ملتا، لوگوں کو یہ شکوہ نہ ہوتا۔ تو یہ تو اچھا، ایک اور بات میں آپ سے ابھی اسی بات پہ ایک تھوڑا سا جی بات کرنا چاہتا ہوں جی 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 کہ یہ پنڈورا بکس سے کھلا تھا، جی اس کے 2 دن بعد یہ نوٹیفیکیشن والا سکینڈل شروع ہو گیا، اب وہ بھی ختم ہو گیا اور یہ بھی ختم ہو گیا ایک ہی۔ دیکھیے حلیم صاحب، بات یہ ہے کہ جب پاناما لیک آئی تھی جی تو اس میں بھی کوئی 400-500 کے قریب لوگ تھے پاکستانی، 500 کوچی، جی بالکل ایسے ہی ہے، لیکن ان 500 میں سے صرف ایک بندے کا انتخاب کیا گیا، نواز شریف کا۔ نواز شریف کا، ان کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کی حکومت کو ختم کرنے کی کوششیں کی گئی، لیکن حکومت تو ختم نہ ہو سکی چونکہ اسمبلی میں ان کی میجورٹی تھی۔ جی البتہ نواز شریف صاحب کو آپ کہہ سکتے ہیں، حالانکہ ان کا اپنا ذاتی نام جو ہے وہ اس پاناما لیگ میں نہیں تھا، نہیں ہے، اس پہ بڑے پروگرام ہوئے، بڑا شور شرابہ ہوا، اصل چیز یہ تھی کہ مسلم لیگ کو ٹارگٹ کرنا تھا، نواز شریف کو ٹارگٹ کرنا تھا، اور وہ ٹارگٹ جس وقت ہو گئے تو اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی، پھر مطلب یہ کہ پاکستان میں سارے لوگ نہا دھو کے پاک اور پوتر ہو گئے، اور نواز شریف صاحب کو تاحیات نائل قرار دے دی گیا، ان کو سزائیں دے دی گئی، اور سزائیں بھی ایک ایسے کیس میں دی گئی، یعنی نائل ہی تو ان کو حکامے پہ ہوئی، اور جو سزائیں دی گئی وہ یہ ہے کہ بادی نظر میں کوئی کرپشن تو ہمیں نہیں ملی، البتہ بادی نظر میں ہمیں آپ کی جو انکم ہے، آپ کے جو معلوم وسائل ہیں، اس سے زیادہ آپ کے اخراجات ہیں، اخراجات ہیں، اور اثاثوں کا بھی ان کے پاس کوئی درست ریکارڈ نہیں ہے، کوئی اس میں ارریگولرٹیز کا کوئی حساب کتاب نہیں تھا۔ تو اس میں یہ جو ابھی جو پنڈورا، جس کو پنڈورا باکس کہتے ہیں، جی تو اس میں بھی لوگ بہت ہیں، اگر فرض کریں کہ یہ ایشو نہ بھی ہوتا تو جن لوگوں کے اپنے حقوق، یعنی جس 22 کروڑ کو اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے سپیس نہیں ہے، اور میڈیا سے لے کے تو سول سوسائٹی کی لام بندی کرنے کے لیے ایسے ایسے قوانین اور ایسے ایسے آرڈیننس نافذ کیے گئے ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ ایشو نہ بھی ہوتا تو تب بھی ان لوگوں نے کیا کر لینا تھا؟ اختیار جس سویلین گورنمنٹ کے پاس ہے وہ تو صرف ہے اپنے مخالفین کے بارے میں ایک خاص قسم کا بغض اور عناد رکھتی ہے، اس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کس جنرل نے کتنا کمایا کتنا نہیں کمایا، وہ تو بلکہ آج بھی اگر یہ نام آنے کے بعد بھی اگر آرمی چیف ان لوگوں کا نام دے دے کہ بھئی ان کو کسی عہدوں پہ وہ کیا جائے تو عمران خان ہنسی خوشی جو ہے نا ان کو نئی نوکریاں دے دے گا، نئے پیدا کرے کے مواقع مہیا کر دے گا۔ جہانگیر ترین نے کیا کہہ دیا دیکھا نا آپ؟ جی جی، جہانگیر ترین صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی پنجاب میں حکومت نہیں بن رہی تھی 2018 میں،
مجھے فون آیا کہ کچھ کرو، ہوں۔ اس کے بغیر ہمیں مرکز میں کوئی فائدہ نہیں ہے، تو میں نے پھر جہاز چلا دیا اور 8 لوگوں کو پکڑ کے میں لے آیا، بڑا واضح الفاظ میں کہا۔ خیر یہ جو ہے نا وہ کوئی ان کی کیپیبلٹی نہیں تھی، ان کے بھی دعوے جو ہے، ان دعووں کے پیچھے اگر فوج نہ ہوتی اور فوج کی تائید و حمایت اور آئی ایس آئی کی ساری سپورٹ نہ ہوتی تو جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ ان لوگوں کو مینیج نہیں کر سکتے تھے۔ سر وہ تو صحیح بات ہے، شطرنج میں بادشاہ اور ملکہ بیٹھے رہتے ہیں، باقی پیادے لڑتے ہیں۔ ہاں تو یہ اس وقت جو ہے وہ آئی ایس آئی کے پیادے تھے، آہ، اور یہ بھی بیانیہ جو ہے وہ بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا تھا کہ اگر پنجاب جو ہے وہ وہاں نون لیگ کی حکومت بن جائے گی تو مرکز میں عمران خان کی حکومت کچھ بھی نہیں کر سکے گی۔ کا تو سپیس ہی ختم ہو جائے گا، یہ تو اسلام آباد کے اندر قید ہو کے رہ جائے گی۔ جی جی تو یہ اس وقت کے جو اسٹریٹجسٹ اور اس وقت کے جو عمران خان حکومت کے جو ہمدرد اور بے خواہ تھے، یہ سب کچھ انہوں نے مل جل کے کیا۔ البتہ چونکہ ان کی شہرت یہ تھی کہ یہ اے ٹی ایم ہے، بہت امیر آدمی ہیں اور پیسہ جو ہے وہ کھلے دل سے خرچ کرتے ہیں، تو اس اعتبار سے لوگوں کو یہ اعتماد تھا کہ اگر ہم ان کے توسط سے جا کے حکومت کو ووٹ دیں گے تو یہ ہمارے جو ذاتی اخراجات خرچہ ہیں جات مل جائیں گے۔ وہ مل جائیں گے۔ آج وہی رو رہے ہیں نا کہ میں نے بہت کچھ کیا، مجھے کیا ملا، مجھے تو ملنا دھتکار کیا دیا۔ تھا، مطلب یہ کہ کوئی پوچھے ان سے، اگر کوئی صحافی ہوتا تو وہ پوچھتا کہ آپ جو ہے وہ چینی کی جو ہے وہ گپلے کریں، آپ خرچہ جو ہے اگر آپ نے 1 ارب کیا تو آپ 5 ارب اس حکومت کے دوران کمائیں، اور پھر آپ پہ کوئی انگلی بھی نہ اٹھے، آپ کی طرف کوئی ایک پولیس والا بھی روانہ نہ ہو ہیں۔ تو یہی تو آپ کی ساری ان خدمات کا یہی صلہ ہے کہ کسی نے آپ کو پوچھا بھی نہیں ہے۔ اب جو تحقیقات ہوتی ہیں تو ان تحقیقات میں اگر کوئی گھپلا ایکسپوز ہوتا ہے تو اس پہ تو ان کو شک ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دور میں ان کو بہت بڑا سرٹیفکیٹ ملنا چاہیے تھا کہ یہ بہت بڑے آدمی ہیں اور ان کی بڑی قربانیاں ہیں، تو شاید ان کا شکوہ اس اعتبار سے ہوگا۔ ادروائز تو انہوں نے جو ہے وہ جو کچھ اب انویسٹ کیا تھا وہ تو ان 2 سالوں میں، بلکہ پہلے سال میں ہی انہوں نے اس سے دگنے تگنے ڈاکٹر صاحب پیسے کمائے۔ زیادتی تو ہے نا، ایک بندہ اتنا کچھ کرے، اس کو سپریم کورٹ سے نااہل بھی کرا دیا گیا، اور پھر اور یہ کرا دیا جن نے کرایا ہے وہ کوئی عمران خان نے تو نہیں کروایا نا۔ وہ دیکھیے تو کس بات نے یہ ہے کروایا؟ کہ خدا ہو بات کرنے چاہیے، عمران خان صاحب نے نہیں کروایا۔ نثار صاحب نے کروایا؟ وہ ظاہر ہے، مطلب یہ ہے کہ جو اسٹریٹجسٹ تھے اس وقت وہ کیا بیلنس کر رہے تھے، کیا چیزیں کر رہے تھے، یہ تو ان کو پتہ تھا۔ اور جس وقت ان کو نائل قرار دیا تھا تو اس وقت بھی اگر انہوں نے ہوش کے ناخن نہیں لیے تو اس میں کسی کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ پھر بھی اگر وہ حکومتیں بنانے کے چکر میں تھے تو بجائے اس کے کہ اس کو ان چیزوں کو چیلنج کرنا چاہیے تھا، اور یہ تک و دو قانونی جنگ، دیکھیں نا مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ ایک قانونی جنگ تو لڑ رہی ہے نا، تمام دلائل اور برہان کے ساتھ، ثبوتوں کے ساتھ۔ تو ان کو بھی لڑنا چاہیے تھا اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کہیں ان کو وکٹمائز کیا گیا ہے، یا ان کی نااہلی کے پیچھے دراصل نواز شریف کے خلاف جو گرانہ جرم کیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے، تو اس جرم کو چھپانے کی بھیڑیے چڑھے ہیں، تو ان کو بولنا چاہیے تھا نا کہ مجھے بھیڑ چڑھایا گیا ہے، اور جنہوں نے بھیڑ چڑھایا ان کے خلاف ان کو بغاوت کرنی چاہیے تھی اگر ان کے ذہن میں ذرا سا بھی کوئی قانون اور انصاف کی کوئی قدر و قیمت ہوتی۔ تو انہوں نے تو خاموشی کی، اور وہ خاموش ہو کے پھر وہ حکومت بنانے کی کوشش کی جو آج ہے۔ اور تو یہ چیزیں جو ہے نا، ان چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے ایسے لوگوں کے جو اس گنونا جرم میں انہوں نے اپنے وسائل جو ان نے لوٹ سوٹ سے بنائے تھے اس کو خرچ کر کے تو پاکستان میں جمہوریت کے پودے کو جو ہے انہوں نے کمزور کیا ہے۔ ان نے ذاتی پسند اور ناپسند کے نظام کو فروغ دینے کے لیے اپنے ان سارے کالے دھن کے پیسے کو جو ہے وہ لیڈروں پہ، کارکنوں پہ، مختلف لوگوں پہ صرف کر کے جہانگیر ترین کس منہ سے بات کر سکتا ہے جس آدمی نے اپنی پارٹی کے الیکشن میں پیسے خرچ کر کے تو اپنے لیے عہدہ اور اپنے لوگوں کے لیے عہدہ لیا ہو؟ تو یہ تو مکافات عمل ہے۔
ہاں چونکہ یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے ایسے برسی نہیں اچھا سر، چلتے ہیں ابھی دوسرے معاملے، اصل معاملے میں. یہ افغانستان میں وہ افغانستان طالبان کے اور امریکہ کے مذاکرات ہوئے دوحہ میں ابھی یہ، تو اس میں کچھ شرائط ان کی کچھ آپس میں کچھ میرا خیال ہے کچھ باتوں پہ کوئی ان کا ہوا ہے، ایک پیج یا آپ ایسے سمجھے کہ ہم آہنگی ہوئی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو طالبان ہے ان کو اپنے بروٹل رویے چینج کرنے ہوں گے. جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ کابل پہ براجمان ہے یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہوگا. اور جو عصر حاضرہ کے تقاضے ہیں، خاص کر کے یونائٹڈ نیشنز کا جو ہیومن رائٹس چارٹر ہے، اگرچہ دنیا کے بیشتر ملکوں نے اس چارٹر کے سول اینڈ اسپرٹ کے تحت عمل نہیں کر رہی ہے، آج بھی دنیا میں بڑے پیمانے پہ خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، لیکن کم از کم کچھ کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز تو موجود ہیں. وہ پابندیاں تو سوسائٹیز پہ نہیں ہیں نا جو افغانستان میں لگی ہوئی ہیں. اور اس کی وجہ سے یعنی افغانستان میں لوگ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ تو طالبان کی ذمہ داری ہے نا کہ ان لوگوں کو یہ یقین دلانا کہ ہم ایسا افغانستان تعمیر کریں گے جس میں سب کی بھلائی ہوگی، سب کے حقوق کا تحفظ ہوگا، خواتین پر کسی قسم کی کوئی غیر معمولی پابندی نہیں ہوگی. اور جو شریعہ لا ہے، وہ شریعہ لا جو ہے وہ افغانستان کے وہ کلاسیکل اولڈ فیشن جو 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 ٹرائبلزم ہے اس کو مسلط نہیں کیا جائے گا. ایک ماڈریٹ جو مسلم سوسائٹیز ہیں لائک ٹرکی، لائک دیگر جو ملک ہیں، ان ملکوں کی طرح افغانستان بھی ایک ایز اے مسلم اسٹیٹ جو ہے وہ ایگزسٹ کرے گا. لیکن وہ اپنی سوسائٹی کے لوگوں کو وہ سارے حقوق دیں گے جو 21ویں صدی ان سے تقاضا کرتی ہے. اور امریکہ بھی اگر جو کوئی ان کو کہہ رہا ہے تو امریکہ یہ کوئی وہاں امریکی تو نہیں رہتے ہیں نا، وہ افغان ہی رہتے ہیں. تو امریکہ اگر بینگ اے سپر پاور جو ہے اس کی اگر کنسرن ہے کہ افغانستان کے لوگوں کی آزادیاں بحال ہونی چاہیے، وہاں کی سول سوسائٹی کو اپنی حکومت پہ، اپنے حکمرانوں پہ اعتماد ان کو ہونا چاہیے، تو حکمرانوں کا بھی تو فرض ہے نا کہ وہ ان کو یقین دلائیں، وہ ان کے رائٹس کو انشور کریں. بدقسمتی سے طالبان نے جب اقتدار سنبھالا یا کابل کو جب فتح کیا تو انہوں نے جس خوف و ہراس کی کیفیت پیدا کی اور جس طرح کے قوانین یا مطلب جس طرح کے احکامات جاری کیے، اس سے تو پوری جو ہے وہ افغان سوسائٹی وہ تھریٹن ہو گئی. اور دیگر جو مطلب یہ کہ افغانستان کے دیگر جو ایتھنک گروپس ہیں ان گروپوں کو تو ٹوٹلی مارجنلائز کر دیا گیا. تو اس مارجنلائزیشن کے جو رویے ہیں، پالیسیاں ہیں، یہ افغانستان کو ترک کرنی پڑیں گی. اور خاص کر کے خواتین اور لوگوں کے حقوق کے حوالے سے ان کو جو ہے وہ جو ہے نا وہ یعنی ایسی اعتماد سازی کے لیے ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے جو ورلڈ کمیونٹی کو بھی اگر یہ تو میں کہتا ہوں کہ اس لحاظ سے تو یہ بہت ہی بہتر بات ہے کہ ورلڈ کمیونٹی کی کنسرنز کم از کم افغان عوام کے لیے یہ ہے، یورپین یونین نے بھی، اور کوئی بھی ملک یہ نہیں چاہتا، دنیا کا کوئی انسان نہیں یہ چاہتا کہ افغانستان کے اندر معاشی بحران پیدا ہو یا افغان سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ ایسی سٹارویشنز آئے جس سے کہ لوگ بھوک اور لالچ ہو جائیں. لوگوں کی کنسرن ہے، ہمدردیاں ہیں، لیکن یہ کام کم از کم جو افغان سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جو اس افغانستان میں جن نے جنم لیا ہے ان کو بھی تو یہ احساس کرنا چاہیے نا کہ یہ ہمارے لوگ ہیں. اگر افغانستان میں جو طالبان ہیں وہ صرف انہی لوگوں کو سمجھتے ہیں جو ان کے کوڈ آف ایتھکس پہ عمل پیرا ہیں کہ وہی ان کے لوگ ہیں، اور باقی ماندہ جو لوگ جو ان کے طریقہ کار سے یا ان کی سوچ سے اتفاق نہیں کرتے ان کے لیے جو ہے وہ افغانستان کی زمین جو ہے وہ تنگ کر دی جائے گی. تو یہ پھر وہ کوئی افغانستان کے ساتھ جو ہے نا کوئی انصاف تو نہیں کر رہے، کوئی ہمدردی تو نہیں کر رہے. اور دوسری بات تو وہی ہے کہ ورلڈ کی یہ بھی بلکہ جو نیبرز ہیں ان کا بھی یہ خیال ہے کہ بھئی افغانستان کی موجودہ حکومت کو یہ چیز انشور کرنی ہوگی
کہ آپ کسی قسم کے ٹیررزم کو فروغ دینے میں سہولت کاری نہیں کریں گی، اور ایسی آرگنائزیشنیں جو افغانستان میں آپریٹ کر رہی ہیں ان کو یہ حق نہیں دیں گے کہ وہ افغانستان کو ایز بیس کیمپ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کریں۔ یہ اگر فرض کریں کہ امریکہ ان سے خوش بھی ہو جائے اور اڑوس پڑوس کے ملک جو ہے وہ ان کے طرز حکمرانی اور ان کی سوچ اور فکر اور ان کے اقدامات سے تشویش میں مبتلا ہوں، تو افغانستان میں کی بھلائی تو پھر بھی نہیں ہو پائے گی۔ اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں کن کن ملکوں کی کون کون سی جو ہے وہ مذہبی انتہا پسند آرگنائزیشنیں جو ہے وہ آپریٹ کر رہی ہیں۔ اور یہ میں کہتا ہوں کہ جو اگر یہ پالیسی پاکستان میں غلط ہے تو وہ افغانستان میں بھی غلط ہوگی۔ ہمارے جو اختلافات چائنا کے ساتھ ہو سکتے ہیں، دوسروں کے ساتھ ہو سکتے ہیں، لیکن اٹ ڈزنٹ مینس کہ جو چائنا کے اندر جو ہے وہ مذہبی دہشت گردی کو فروغ دیا جائے۔ چائنا کی اپنی پالیسیاں جو مذہب کے خلاف ہیں، وہ جہاں وہ کنڈنیبل ہیں، تو وہاں بندوق برداری کو کیسے مطلب یہ کب سپورٹ کر سکتے ہیں؟ اگر ہم چائنا کے اندر ریفارم چاہتے ہیں تو وہ ریفارمز جو ہم دنیا کے اندر چاہتے ہیں وہی ریفارمز وہاں بھی ہونے چاہیے۔ اور جن قوتوں کو ہم دنیا میں کنڈم کرتے ہیں تو وہ چائنا میں بھی اگر آپریٹ کریں گی تو ان کو کنڈم کرنا پڑے گا۔ یہ تو نہیں ہے کہ یہی غلطی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 96 میں یا 90 میں ہوئی کہ آپ نے ایک ایسے انتہا پسند گروہ کو افغانستان میں انسٹال کیا جس نے ہر سمجھدار آدمی کی، ہر جو کوئی سوچ اور فکر رکھتا تھا اس کے لیے زندگی اجیرن بنا دی، اور افغانستان جو ہے وہ دہشت گردی کا ایک ہب بن گیا، اور ہر کوئی چل پڑا تھا دنیا سے وہاں ٹریننگ لینے کے لیے، اور انہوں نے ٹریننگ کے لیے، دہشت گردی کی ٹریننگ کے لیے اپنے دروازے سب کے لیے کھول رکھے تھے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ پالیسی، جب مطلب یہ کہ ایک آدمی اگر ہندوستان میں غلط ہے تو وہ آدمی پاکستان میں بھی غلط ہوگا، وہ آدمی بنگلہ دیش میں بھی غلط ہوگا، وہ چائنا میں بھی غلط ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ اس آدمی کی بندوق اگر چائنا کی طرف ہو جائے تو ہم کہیں کہ یہ بڑا ہیرو ہے، اور اگر وہ پاکستان کی طرف ہو تو ہم کہیں کہ یہ بڑا دہشت گرد ہے، وہ اگر انڈیا کی طرف ہو تو ہم کہیں کہ یہ تو بہت ہی قابل گردن زدنی ہے۔ نہیں، تمام وہ لوگ جو بندوق کے ذریعے مذہب کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں، انسانوں کا قتل کر رہے ہیں، وہ دنیا کے کسی خطے کے اندر بھی ہیں، وہ قابل قبول نہیں ہیں اور نہیں ہونے چاہیے۔ تبھی جا کے دنیا میں نسبتاً ایک امن اور اعتدال کی سوسائٹی قائم ہو پائے گی۔ نہیں تو اس طرح ان کو اس چیزوں پہ عمل پیرا کرنے کے، ان کو اس معاملے پہ لانے کے لیے تو کیا صرف ڈائیلاگ ہی کافی ہیں، یا ان کو جس طرح پاکستان کے وزیر اعظم اور وزراء کہتے ہیں کہ ان کی مالی دیکھیں، امداد بھی کریں؟ پاکستان ان کا بہت ہی نالائق اور ایک بڑا وکیل ہے جو ان کو پھانسی لگوا کے چھوڑے گا۔ بات یہ ہے کہ طالبان کو ورلڈ کمیونٹی کی جو کنسرن اور افغانستان کی سول سوسائٹی کے جو ضرورتیں ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پالیسیاں تشکیل دینی چاہیے، اور وہ اس جنکسچر کا مظاہرہ کرنا چاہیے جس سے کہ ڈیموکریسی اور ڈیموکریٹک پاتھ کے لیے راہ ہموار ہو سکے۔ یہ دور جو ہے وہ کسی خلافت کا متحمل نہیں ہو سکتا جو خلافت جواب دہ نہ ہو اپنے عوام کے سامنے۔ تو یہ پاکستان وکیل ہے یا ان کا ترجمان ہے، یہ میں نہیں سمجھتا کیا ہے، یہ تو مجھے خود بھی مخمصہ ہے۔ دیکھیں پاکستان یعنی خاص کر کے عمران خان جو وکالت کر رہے ہیں نا، وہ تو ان کو اس طرح پیش کر رہے ہیں کہ اگر ان کی جیب میں پیسے نہ ڈالے تو یہ دہشت گرد بن جائیں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اپنی کوئی نیک اور شریفانہ آدرش نہیں ہے، اور وہ تو ان کو کرائے کا قاتل بنا رہے ہیں کہ اگر آپ نے کرایہ دے دیا تو یہ شریف بن جائیں گے، اگر کرایہ نہ دیا تو یہ تو ان کی جو پکچر جو ہے وہ عمران خان دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے وہ تو قاتلوں کی کر رہا ہے، وہ بلیک میلروں کی کر رہا ہے، امن کے دشمنوں کے طور پہ کر رہا ہے۔ یعنی امن مشروط ہے ان کو پیسے دینے سے، ڈالر دینے سے۔
یہ جی جی کیسا وکیل ہے اور یہ کیسی ان کی ترجمانی کر رہا ہے؟ اور آئی تھنک کہ اس پہ شاید طالبان کے کسی لیڈر نے ان کو شٹ اپ کال بھی دی ہے کہ بھئی یہ کیا آپ ہمارے باتیں ہاں، ہمارے انہوں نے کہا کہ ہمارے معاملات میں دخل نہ دو. آج وزیر اعظم کے ایک نے وہ چیف ویپ ہیں وہ قومی اسمبلی میں، ان کا نام ہے عامر ڈوگر. یہ ملتان کے وہ ناظم میئر بھی رہے ہیں کسی وقت، اور اس کا نون لیگ میں بھی رہے ہیں، پیپلز پارٹی میں رہے ہیں، الیکشن ہارتے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں وزیر اعظم چاہتے تھے کہ جنرل فیض حمید صاحب جو ہے نا، یہ مزید کچھ ماہ اپنے عہدے پہ رہیں. تو باقی تو کوئی معاملہ نہیں تھا، بس انہوں نے کہا ان کی اپنی کوئی ایسی سوچ تھی. لیکن اب یہ ہے کہ ان کی باڈی لینگویج بڑی مثبت تھی، وزیر اعظم بڑے پراعتماد تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے بڑے مثالی تعلقات ہیں. وہی جو میں نے پہلے بات کی تھی. نہیں، وہ تو آج اسد طور کا، میں تو اصل میں اس ڈیبیٹ میں وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن چونکہ آپ کی دلچسپی بات یہ ہے کہ آج اسد طور صاحب نے ایک بات کہی کہ کوئی وہ کیا ہے وہ جو کون سا جی؟ وہ جو روحانی طور پر جو ہے نا کوئی وہ مٹکا نکالتے ہیں جو مٹکا یا کوئی مطلب یہ کہ جو ہے نا چلا کاٹتے ہیں، چلا چلا کاٹتے. کاٹتے ہیں، چلا. تو چلا کشو نے ان کو یہ کہا کہ اگر یہ ٹرانسفرز جو ہے وہ دسمبر سے پہلے ہو گئی تو یہ آپ کے لیے مشکلات لائیں گی، کیونکہ پتہ نہیں دسمبر کے کس مہینے میں جو ہے وہ سورج گرہن یا چاند گرہن لگنے والا ہے، تیسرے ہفتے میں. تو لہذا یہ ہے کہ آپ اس پہ ڈٹے رہیں کہ یہ ٹرانسفریں نہیں ہونی چاہیے. اور جب کہتے ہیں کہ آج جب وہ جو میٹنگ ہوئی ہے چیف آف دا آرمی اسٹاف سے، تو انہوں نے جو آخری ریکویسٹ کی کہ ان کو چلو جی دسمبر تک ان کو رہنے دیا جائے، دسمبر میں آپ کو جو، تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارے ہاں جو میکسیمم پیریڈ ہے ان کے لیے وہ ہے 15 نومبر. 15 نومبر سے پہلے جا کے انہوں نے چارج بھی سنبھالنا ہے اور آئی ایس آئی کا چارج بھی چھوڑنا ہے. کوئی دسمبر شمبر نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اس طرح کی کسی چیز کو مانتے ہیں. اور ہمارے اس میں جو ہے نا یہ کوئی کیبنٹ کے فیصلے نہیں ہیں. ہمارا ڈسپلن جو ہے وہ فائنل ہے، ہمارے فیصلے آخری ہیں. تو یہ آپ کو پسند ہوں یا نہ ہوں. تو وہ جو ان کے عمران خان صاحب کے جو پسندیدہ اینکرز حضرات تھے، تو انہوں نے پھر وہ جو انہوں نے تقریر کرتے ہوئے جو خالد بن ہیں ولید علی بن ان کی برطرفی کا وہ اعلان کی بات کی تھی. بات کی تھی، تو انہوں نے کہا جی یہ تو کلیئرلی مطلب یہ کہ جنرل باجوہ گئے کہ گئے. تو اس پہ آرمی کے حلقوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا. اور پاکستان کی اگر تاریخ کو آپ دیکھیں تو جب کبھی بھی اس طرح کی کیفیت میں پرائم منسٹر نے اپنا آئینی کوئی اختیار استعمال کیا، وہ نہ جمہوریت کے حق میں نہ سویلین حکومت کے حق میں گیا ہے. تو بیٹر بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پہل کاری کر کے الیکشن اناؤنس کر دینا چاہیے. اگر کوئی ان کا کوئی دوست جو ہے، ان کا کوئی ہمدرد جو ہے تھوڑا بہت بھی دور اندیش ہے، تو ان کرائسس سے نکلنے کے لیے ضروری ہے، اور جو الیکشن کے جیسے بھی نتائج آ جائیں ان نتائج کو قبول کرنا ہے. چونکہ عمران خان اگر خود سے انیشیٹو لے کے الیکشن کو اناؤنس کر دیں گے تو پالیٹکس میں وہ زندہ رہیں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی ایسے عدم اعتماد یا کسی بدمزگی سے وہ نکلے تو پھر خاصی مشکلات جو ہے نا وہ ان کے لیے پیدا ہو جائیں گی. چونکہ پاکستان کی اسٹیٹ ایک نارمل اسٹیٹ نہیں ہے، اس کو نارمل رہنے نہیں دیا گیا ہے، اور انفارچونیٹلی بہت سارے سیاستدانوں نے اس کو اب نارمل بنانے میں سہولت کاری کے فرائض جو انجام دیے ہیں، تو اس کے اثرات تو بہت دور تک رہیں گے جب تک کہ یہ جمہوریت کا پودا مستحکم نہیں ہوگا، جس کے استحکام کے حوالے سے ابھی شک ہے. چونکہ جو کرائسس ہیں پاکستان کے، اس میں تو پاکستان کی اپنی بقا بھی جو ہے
وہ اس کے بارے میں زیادہ کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. اور جو کوئی بھی نیکسٹ آئے گا اس کے پاس بھی کوئی الادین کا چراغ نہیں ہے کہ وہ آئے گا اور چف کرے گا اور جو 22 کروڑ لوگ جو ہے نا وہ ہاں کریں گے اور ایک دن ان کے گھروں میں خوشحالی آ جائے گی. معیشت کا نظام، سیاست کا نظام، اس میں بہرحال ایک ایوولوشنری پروسیس اور اچھے فیصلوں کی بنیاد پہ استحکام پیدا ہوتا ہے. ہمارے کوئی نئے آنے والوں سے کوئی زیادہ ہوپ نہیں ہے اور جانے والوں سے کوئی زیادہ ہماری کوئی ناراضگی نہیں ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آنے والوں نے جو اس وقت موجود ہیں انہوں نے ان غلط روایتوں کو فروغ دیا جس سے کہ پاکستان کی سوسائٹی میں مزید کھچاؤ، تناؤ اور انتہا پسند رویوں نے فروغ پایا. اس سے پہلے جو تھے انہوں نے کم از کم ایک پہلے مانسی، ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل کلچر کا کچھ نہ کچھ تحفظ کیا کہ ایک دوسرے کی، یعنی سیاسی کارکن ایک دوسرے کا نام ادب احترام سے لیں. اور جن لوگوں نے کوشش کی بے ادبی کرنے کی تو ان کو شٹ اپ کال بھی دی گئی. حتیٰ کہ نواز شریف صاحب نے تو اپنے بھائی کو شٹ اپ کال دی کہ یہ کیا آپ زرداری صاحب کے خلاف اس طرح کی بکواس کرتے رہتے ہیں، میں نہیں یہ سننا چاہتا ہوں. اور پھر مکالمہ، بڑی بات یہ تھی کہ پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان مکالمہ تھا. یہی وجہ تھی کہ پولیٹیکل پارٹیز جس وقت نواز شریف صاحب کی حکومت کو گرانے کے لیے غیر جمہوری کنڈے استعمال، تو ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ ان کی بیک پہ کھڑی ہو گئی. عمران خان یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، لیکن اپنی پالیسیوں کی وجہ سے آج تنہا کھڑے ہیں. اگر آج ان کو کوئی دھکا دے کے بے دخل کر دے اقتدار سے تو ان کے ساتھ ایک بھی سیاسی کارکن کھڑا نہیں ہوگا. اور وہ جو ان کے فالوورز ہیں، آپ یہ دیکھیے گا کہ وہ کیسی زبان عمران خان کے بارے میں استعمال کریں گے. عمران خان جو ہے نا وہ اس وقت شاید اس طرح کی باتیں سن کے خودکشی میں مجبور ہو جائے، کیونکہ یہ وہ مڈل کلاس ہے جو پاور کوریڈور کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے. ان کو آدمی اس وقت اچھا لگتا ہے جو پاور میں ہو، جب اقتدار ہو، جب اس کے پاس طاقت ہو. اور جب وہ طاقت سے بے دخل ہوتا ہے تو باقیوں نے تو اپنی عزت اور آبرو اس لیے رکھوا لی کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ پالیٹکس میں انویسٹ کیا ہوا تھا. انہوں نے تو کچھ بھی پالیٹکس میں انویسٹ نہیں کیا نا. پالیٹکس میں انہوں نے گالم گلوچ انویسٹ کی، پالیٹکس میں انہوں نے بغض اور اناد انویسٹ کیا. یعنی ان کی ساری انویسٹمنٹ کیا ہے؟ گالم گلوچ ہے. انہوں نے جو ملک کا وزیر اعظم ہو اور وہ اپنے اپوزیشن لیڈر کو صرف اس حجت کے تحت مشاورت کرنا گوارا نہ کرتا ہو کہ چونکہ ان کا کیس نیب میں پڑا ہوا ہے، تو بھائی وہ تو بہانا ہے نا، وہ تو بہانا ہے نا. تو ان بہانا بازیوں کی جو سزا ان کو ملے گی اس وقت وہ بہت انفارچونیٹ ہوگا. اور ان پالیسی اور بدقسمت یہ ہے کہ ان کے ارد گرد والے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو وہی مشورہ پسند ہے جو ان کی اپنی پسند کے مطابق ہو. ان کو کرٹیسزم یا صاحب مشورہ جو ہے وہ پسند نہیں ہے، تو اس لیے لوگ مشورہ بھی نہیں دیتے. ادروائز تو ان کے اڑوس پڑوس میں تو رہنے والے لوگ کافی تجربہ ہے ان کو. اچھا تو میرے خیال میں ٹائم، بات ایک آخری کروں ابھی تھوڑی سی. جی 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 آج آپ ایک میری بات مان جائیں، جی 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 میں نجومی ہوں. جی جی آپ مطلب کل میں نے بات کی تھی بڑا کہ شکر ہے وزیر آپ نے اعظم، نجومی کا اپنے کوئی اور بڑا دعویٰ نہیں کر بیٹھا، ورنہ نہیں ابھی میں آہستہ سے اوپر جاتا میں ہوں تو ورنہ مجبور ہوتا وہ سیڑھیاں، دعوے کے آگے بھی سرگوں کرنے نہیں کے. سیڑھیاں چڑھنی ہوتی ہیں نا. کل میں نے کہا تھا کہ دسمبر کی جو برتھ ڈیٹ ہے نا عمران، ان کی نواز شریف صاحب کی وہ بھاری ہے عمران خان پر. آج آپ نے خود ہی کہا کہ انہوں نے کہا تھا کہ کم از کم دسمبر تک رہنے دیں، اس کے بعد بے شک بدل لیں. ان کو ہی پتا تھا سورج گرہن لگ رہا ہے. میرے عروف تجدید جو 8 ہے اور نواز شریف کے 48 سے. دیکھیے پاکستان کے جو پالیسیز ہیں وہ سمجھ چکے ہیں کہ عمران خان از اے ڈیزاسٹر. ریجنل فورسز بھی اب آپ دیکھیں نا کہ ایک حکومت تنہائی کا شکار ہے جس کو کوئی منہ نہیں لگا رہا ہے. وہ کہتی ہے ہم نے پوری دنیا کو جانا آئسولیٹ کر کے رکھ دیے. وہ تو وہی بات ہے کہ وہ
गांव से बाहर निकाला, आपने कल मिसाल दी थी। और जिनका वो मुकदमा लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो अमेरिका से नेगोशिएशन कर रहे हैं, वो इनको घास भी नहीं डाल रहे हैं। वो खुद कर रहे हैं। तो एनीहो, मेरे ख्याल में अगर कोई और बात आपको करनी हो तो आप कर लें। ठीक है, नहीं बस ठीक है जी, तो बड़ी मेहरबानी जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन सामीन, आपने बात से सुनी शौकत साहब की, बड़ा मुफस्सल तजज़िया था। और बात वही है कि दरारें बढ़ जाएं तो फिर जुड़ती नहीं है। तो 12 अक्टूबर को आज पाकिस्तान के अवाम ने बड़े गमज़दा अंदाज में आया। अब 22 अक्टूबर आ रहा है कश्मीरियों, और हमने देखना है कि जो आज हम बड़े गमज़दा थे, उस दिन हम कितने गमज़दा होते हैं जब हमारे सर पे लाठी लगी थी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नहीं, यकीनन मतलब यह कि बहुत लोग इसको यूम स्याह के तौर पे, हमारी पार्टी के लोग मुजफ्फराबाद मनाएंगे मनाएंगे, हमने देखना है अपने दूसरे और दोस्तों के साथ। हम इस पे एक वेबिनार कॉन्फ्रेंस भी करेंगे इंशाअल्लाह वो तो हम करेंगे। सैटरडे को। हम तो जो करेंगे हम तो करना ही करना है। 22 को हम करते हैं, लेकिन 22 को चूंकि सारे लोग तकरीबात में मसरूफ हैं, कहीं एहतजाज हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो हम यही मुनासिब समझा है कि सैटरडे को, क्योंकि फ्राइडे 22 अक्टूबर आती है। ये तो सैटरडे बाकी तो ये है कि लीड अपने यूके में भी एक बहुत बड़ा सेमिनार हो रहा है अंडर द बैनर ऑफ यूके पीएनपी एंड जम्मू कश्मीर इंटरनेशनल पीपल्स अलायंस के, तो उसकी भी हम बताएंगे आपको। थैंक यू, कल फिर मिलते हैं। कल मिलेंगे जी, अल्लाह हाफिज। यार जिंदा सोबत बाकी, थैंक यू। इंशाअल्लाह, अल्लाह हाफिज।